बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे लाहौर और उसकी मार्केट्स के बारे में। हमने पिछले सेशन में रिटेल के बारे में थोड़ी सी बात की थी, होलसेल के बारे में बात की। इसके अलावा हमने लाहौर की जोग्राफिकल लोकेशन को देखा, जिसमें हमने इस चीज़ का एनालिसिस किया कि आखिर क्या वजूहात थी जिसकी की बिना पर लाहौर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस हब बन गया, कल्चरल हब के साथ साथ। तो जब भी हम होल सेल की बात करते हैं तो जो चीज़ हम सबके सामने आती है, जो मार्केट हम सबके जहन में आती है, डेफिनेटली वो शाह आलमी मार्केट है। अगर हम शाह आलमी की हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे एक गेट था, शाह आलम गेट, जो मुगल एम्परर औरंगजेब का तीसरा बेटा था और जो 1712 में जिसका इंतकाल हो गया। शाह आलमी के बारे में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये इसमें 1947 से पहले ज़्यादातर यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो हिंदू थी। ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो हिंदू उसको ओन करते थे। तो 1947 में जब पार्टीशन होती है और दोनों तरफ से माइग्रेशन है तो बहुत सारे हिंदू मूव कर गए। और उस पूरे सिनेरियो में आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द पॉलिटिक्स एट दैट मोमेंट, लेकिन शाह आलमी को जला दिया गया। तो हमें शाह आलमी में जो एक्चुअल उसका आर्किटेक्चर है उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। कहीं कहीं हमें कुछ इबारात नज़र आती हैं जहाँ पे हमें इंडो गॉथिक पीरियड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लेकिन डेफिनेटली उसको ओवरकम कर लिया है आज के आर्किटेक्चर ने। लेकिन आज की जो शाह आलमी है वो उसमें आपको मुख्तलिफ तरह की एसेसरीज नज़र आती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 25 बाज़ार है, 10,000 से ज़्यादा दुकानें वहाँ मौजूद हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त शाह आलमी होलसेल मार्केट का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पंजाब में सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। हर तरह की क्रॉकरी, चाहे वो लोकल क्रॉकरी हो चाहे वो इम्पोर्टेड क्रॉकरी हो, ये हमें शाह आलमी में देखने को मिलती है। तो अब हम कुछ बिल्डिंग्स को देखते हैं। ये एक बिल्डिंग आपके सामने है। ये हमें जो इंडियन गॉथिक इंडियन टाइम है जिसमें यहाँ पे हिंदू लोग आबाद ज़्यादा थे, उसकी याद दिलाती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस दिस बिल्डिंग। दिस इज नोन एज हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, सीमेंट से लिखा हुआ है। अच्छा, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं मैं इसको जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन सी कि इसमें मैंने नीचे एक लिंक दिया हुआ है जिसमें इसकी स्टोरी को ज़्यादा एलेबरेट किया जाता है कि कहाँ से ये बिल्डिंग, किन की ये बिल्डिंग, कौन इसको ओन करते थे, तो उसकी डिटेल आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ये स्लाइड दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारी रिमेन्स नज़र आते हैं जो आपको पूरा 1947 या गॉथिक इंडियन आर्किटेक्चर के दौर की याद कराएंगे। इसके अलावा एक और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं अमूमन उनका जिक्र करता हूँ, ज़ीशान बाल वाला। उन्होंने भी इसी बिल्डिंग के बारे में अटेम्प्ट की है कि हम इस बिल्डिंग को ट्रेस कर सकें। डेफिनेटली हिस्ट्री इज़ अ मिस्ट्री। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि जी हम किसी एक सोल्यूशन पे पहुंचें, लेकिन इट्स एन आर्ग्यूमेंट, यू कैन सी। इसके अलावा भी हम कुछ विजुअल्स देखते हैं। आज जो शाह आलमी है वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आती है हम जब भी हम उसको देखते हैं। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ रोड, लेकिन अभी भी अगर आप इसमें देखें तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह जो ट्रेसिंग्स हैं वो देखने को मिलती हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स एंड अ न्यू बिल्डिंग्स। तो अगर आप शाह आलमी से आपका गुजर हो तो कहीं ना कहीं आपको पुराने रिमेन्स, पुरानी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। दिस इज अनदर विजुअल जो कि आज शाह आलमी के बाहर का विजुअल है। और अगेन यू कैन सी कि इस तरह के विजुअल जिस पे मैं माउस जो है वो मेरा जा रहा है, ये आपको और इसके साथ मुख्तलिफ तरह का आर्किटेक्चर इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम शाह आलमी और उसके जो सराउंडिंग में मुख्तलिफ बाजार है उनका जिक्र करेंगे। डेफिनेटली शाह आलमी इज कंसिडर्ड टू बी द बिगर एरिया, लेकिन इसके साथ
اس کی سراؤنڈنگ میں چھوٹے چھوٹے بازار آباد ہو گئے. بہت سارے تو بہت ریسنٹ ہیں, 20-25 سال پہلے وہ زیادہ اپنی اس فارم میں ہمارے سامنے آئے ہیں. تو ہم ایک ایک کر کے ان کے نام کے ساتھ ان کی ڈسکرپشن جو ہے اس کو دیکھیں گے, اور جب بھی آپ کا شاہ عالمی جانا ہو یو کین سی کہ دیز آر سم امیزنگ ہول سیل مارکیٹس. جی, سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ این اولڈ مارکیٹ, وی کال اٹ اعظم کلاتھ ہاؤس, جو کہ دہلی گیٹ کے اندر موجود ہے, اور بہت زیادہ شاپس وہاں پہ موجود ہیں. اور اعظم کلاتھ ہاؤس کی وجہ شہرت جو ہے وہ کپڑا ہے. بیسکلی اعظم کلاتھ ہاؤس ایک کپڑے کی ہول سیل کی دکانیں ہیں. 1953 سے پہلے یہ مسجد وزیر خان کے پاس ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی جہاں پہ یہ کام کیا جاتا تھا, لیکن اس کے بعد اس کو جو کرنٹ لوکیشن ہے ادھر شفٹ کر دیا گیا. کھدر, سلک, کلاتھ, اس میں ہر طرح کے کپڑے وہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. جنرل اعظم جنہوں نے اس کی شفٹنگ میں اہم رول پلے کیا, ان کے نام پہ یہ مارکیٹ جو ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس طرح سے کچھ دیکھنے کی, اس طرح کی کچھ شاپس جو ہے وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک بات بہت امپورٹنٹ جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اگر آپ کا کبھی جانا ہو تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ جی وہ آپ کو کوئی ایک جوڑا دے دیں گے, ایک کپڑے کا تھان دے دیں گے. مین اٹس اے ہول سیل مارکیٹ, تو یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ وائبل ہے, یہ زیادہ فیزیبل ہے جو کہ کپڑے کا ہول سیل کا کام, یعنی آپ کپڑے خرید کے تو ریٹیل میں سیل کرتے ہیں. بٹ دیر آر ڈفرنٹ ورائٹیز جو یہاں پہ موجود ہیں. فش مارکیٹ, 2 فش مارکیٹ لاہور میں پائی جاتی ہیں. اس کی سراؤنڈنگ میں ایک موری گیٹ کے ساتھ ہے اور ایک دہلی گیٹ کے ساتھ ہے. دونوں میں اپروکسیمیٹلی ایک میں 21 دکانیں, ایک میں 25 دکانیں ہیں, اور ڈفرنٹ ریسٹورنٹس اور ڈفرنٹ جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ جو فش کی سپلائی ہے وہ فش مارکیٹ سے جاتی ہے, وہ بھی یہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. رنگ محل, ڈیفینیٹلی جب ہم ذکر کرتے ہیں اگین کپڑوں کا, جب ہم ذکر کرتے ہیں بلاک پرنٹنگ کا, جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ٹیکسٹائل کی ٹیکنیکس کا, تو ہمارے ذہن میں جو شاہ عالمی کا حصہ آتا ہے اس کو آج رنگ محل کہا جاتا ہے. اور رنگ محل کی ایک اور وجہ شہرت جو ہے وہ یہ والا چوک ہے جس کو رنگ محل چوک بھی کہتے ہیں. اگین اٹس این امیزنگ پیس آف این آرکیٹیکچر جو وہاں پہ موجود ہے. اور اس کے بعد اس سے آگے مختلف اور بازار ہیں جو یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اس پورے علاقے کو رنگ محل کہا جاتا ہے. رنگ محل میں ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسریہ بازار ہے, جس میں ہم پرانے دور میں کے جو یوٹینسل, ناٹ پہلے کسی دور میں جب ہم جاتے تھے تو وہاں ہمیں پرانے دور کے یوٹینسلز نظر آتے تھے, برتن جس کو ہم کہتے ہیں. اب تو وہ ڈیفینیٹلی ریپلیس ہو گئے ہیں نئے یوٹینسلز کے ساتھ. تو اگر آپ اس بازار میں جائیں گے تو آپ کو اس طرح کے کچھ ویژولز بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گے. لیکن آج بھی اس بازار میں آپ کو کچھ لوگ کلیم کرتے ہوئے ملیں گے کہ ہمارے پاس پرانے دور کے برتن موجود ہیں, یا وہ آپ کو دکھا کے بیچتے. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہیو دی آتھینٹسٹی آف دیٹ برتن. لیکن if you want to buy something in bulk you can go to this market. وان مارکیٹ, وان بازار جس کو وان وطن بھی کہتے تھے, یہ بھی ہمارا جو کیسرا بازار ہے اس کے ساتھ اس کے ایڈجسٹنٹ ہے. اس میں جتنی بھی جس سے چارپائی کے وان, چارپائی کی رسیاں بنتی تھیں یہ یہاں سے خریدی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری اس کو ہم کہتے ہیں نان لوم یا نان ووون کرافٹ, جتنی بھی چھابیاں ہیں, پیڑے ہیں, وہاں وہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اگین جب ہم پہلے یہاں پہ جاتے تھے, بیکاز آئی یوز ٹو گو دیر بیک ان ارلی 2000, تو وہاں پہ ہمیں کچھ کرافٹ مین مل جاتے تھے جو کہ وہاں پہ بنا رہے ہوتے. لیکن اب اس طرح کا اتفاق آپ کو کم دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن اسٹل یو کین فائنڈ سم کرافٹ پرسن جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اس طرح کی کچھ شاپس وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں مختلف طرح کی رسیاں, جن کو پنجابی زبان میں ہم وان کہتے ہیں,
اور اس کا پہلے مصرف تو زیادہ تر چارپائیاں بنانے کے لیے کیا جاتا تھا. اب ود دا پیسج آف ٹائم مختلف اور پرپز بھی ان رسیوں کے سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ چارپائی کلچر اسپیشلی سٹیز میں تھوڑا سا ڈکلائن ہو رہا ہے. وہ ماڈرن فرنیچر نے اس کو ریپلیس کر دیا. موتی بازار اگین اٹس اے مارکیٹ جو کہ شوز کی مارکیٹ ہے. اس میں بلک میں شوز آپ کو نظر آتے ہیں اور اپروکسیمیٹلی کوئی 1200 دکانیں ہیں جو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. دس از اے مارکیٹ جو موتی بازار کی مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بازار ہے جس طرح سے ہم صرافہ بازار بیسکلی یہ جویلری شاپس ہیں یہاں پہ، اور گولڈ کا کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے. یہ دس ایکچولی اسٹیبلش آفٹر دی پارٹیشن 1960 میں اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی. پہلے یہاں پہ جو موچی اور درزی ہے وہ بیٹھا کرتے تھے، لیکن گریجولی دس ٹرن انٹو دا گولڈ مارکیٹ. بہت زیادہ جیولرز آپ کو وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں. وچوولی بازار یہ بھی رنگ محل میں ایگزسٹ کرتا ہے، جس میں جو سلور اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ کو سلور کی جیولری وہاں سیل پرچیز کی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں مختلف طرح کی تسبیحاں اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہیں، اور لوگ بہت زیادہ اس کو گفٹس دینے کے لیے یہیں سے سیل پرچیز کرتے ہیں. لہنگا منڈی بازار، اس کو جنرلی ہم ٹیکسالی بھی کہتے ہیں. کچھ ٹیکسٹ کو میں نے کراس کر دیا ہے. ڈیفینیٹلی یہ اڈیپٹیڈ ٹیکسٹ ہے، تو مجھے کچھ اسٹیٹمنٹس یعنی کسی بازار کے لیے یہ تھوڑی سی باعث لگی، اس لیے میں نے اس کو کراس کیا. تقریباً یہاں پہ جو بیس اس کو ٹکسالی بھی کہتے ہیں، اور ادھر زیادہ تر یہ شاہ محلے میں واقع ہے، اور میوزیکل انسٹرومنٹس کی دکانیں یہاں پہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں. بہت زیادہ جن لوگوں نے پہلے میوزک اور اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری کے جتنے بھی لوگ تھے وہ یہاں سے میوزک انسٹرومنٹس خریدتے تھے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اگر ہم آج اس جگہ کو دیکھیں تو آج ہمیں بہت ریئر میوزک انسٹرومنٹس کی شاپس نظر آتی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ اسکیٹرڈ ہو گئی ہیں، تو اب اس طرح سے یہ اسٹل بٹ if you want to buy some cheap musical instrument you can go to this bazaar. بینگل بازار نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں جو بزنس زیادہ تر ہوتا ہے وہ چوڑیوں کا بزنس ہوتا ہے. تو آپ نے بلک میں چوڑیاں خریدنے کے لیے اگین یو کین گو ٹو دا بینگل بازار. اینک مارکیٹ اگین نام سے 1970 میں اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی. مختلف کوئی 100 کے قریب شاپس ہیں اس میں، کہ اس میں گھڑیاں اور این کے آپ کو بلک میں یہاں پہ دیکھنے کو نظر آتی ہیں. دین وی ہیو شیخوپورین بازار. نام سے پتہ لگ رہا ہے شیخوپورہ کا ہمیں پتہ ہے کہ جو شہزادہ سلیم تھے وہ ان کے نام پہ رکھا گیا. اسی نام سے انہی کے نام سے یہ بازار بھی منسوب ہے. تو ہمیں کولہاپوری چپل، کھسے، اس طرح کی جتنی جو ٹریڈیشنل فٹ ویئر ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور بہت سارے لوگ برائڈل ویئر جو فٹ ویئر ہے وہ یہاں سے خرید کے لے کے جاتے ہیں. شیشہ موتی بازار، obviously پہلے یہ بازار جو ہے وہ اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، بٹ گریجولی آپ کو کپڑے کے لیے جب موتیوں کی اور اس چیز کی ضرورت پیش آئی، پہلے تو یہاں پہ کچھ بفلو کے کچھ فارمز تھے چھوٹے چھوٹے، لیکن 1980s کے راؤنڈ میں جب آپ کو ایک سپلائی چین کی ضرورت تھی جس میں ہم آؤٹ سورس کر سکیں کہ شیشے موتی کہاں سے خریدے جا سکتے ہیں، تو یہ اس بازار کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی. بہت زیادہ دکانیں نہیں ہیں، لیکن آپ کو ہر طرح کا جو کورا دبکے کا کام سے ریلیٹڈ اور شیشے کے کام، جتنا بھی آپ کام ایمبرائڈریڈ امبیلشمنٹ کا دیکھتے ہیں، اس کا را مٹیریل جو ہے وہ یہاں سے مل جاتا. اچھا، دو بازار ہیں. جیسے میں نے رنگ محل کی بات کی تھی، تو رنگ محل میں ڈفرینٹ بازار ہیں. اسی طرح سے ایک کناری بازار ہے، ایک گمٹی بازار ہے.
یہ دونوں آپس میں ساتھ ساتھ ہیں. گمٹی بازار از اے پلیس آف اے چیپ کلوتھس, اور کناری بازار میں آپ کو تھوڑے سے بہتر کپڑے مل جاتے ہیں. تو دونوں میں بیسکلی یہ دونوں کپڑوں کی مارکیٹ ہے, اور فرق جو ہے وہ صرف اور صرف ان کے جو پرائس رینج ہے اس کا ہے. اوم پرکاش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹیشن سے پہلے گمٹی بازار میں رہتے تھے. تو وی کین سی ایون وی کین ہیو اے چیپ برائڈلس فرام ہیئر, لیکن اگین ایز اے مینشن بفور کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اس طرح کے بازار میں آپ کو کوئی ون پیس سستے داموں دے گا. بہت سارے دکاندار اس چیز کو آفر کرتے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے سستا تبھی دیں گے جب آپ ایک اسپیسیفک بلک میں چیز خریدیں گے. کناری بازار بھی میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا, امبرائڈری اور جو مختلف فیسٹیولز کے لیے پارٹی ویئرس پہنے جاتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو نظر آتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو پاپڑ منڈی بازار, یہ بھی شاہ عالم گیٹ میں ہے. مختلف طرح کے عطر, مربع جات, پلاسٹک کی باٹلز, یہ ساری یہاں سے مل جاتی ہیں پاپڑ منڈی سے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آب زمزم جو ہے وہ جب آپ کا کوئی بھی گیسٹ کوئی بھی ریلیٹیو آتا ہے تو وہ بلک میں جب ان کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ پاپڑ منڈی سے لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ پرفیوم, مربع جات اور حکیموں کی بھی جو تھوک کی دکان ہے وہ پاپڑ منڈی میں ہی موجود ہے. یہ تو وہ بازار ہیں جو کہ میں نے بڑا بیسک سی آپ کو انٹروڈکشن کرایا. اس کے علاوہ بھی اپروکسیمیٹلی دیر آر 25 ڈفرنٹ بازار ایز اے مینشن ارلیئر ان دا شاہ عالم مارکیٹ, اور اس میں آپ کو مختلف طرح کی ورائٹی آف دا تھنگس دیکھنے کو ملتی ہیں. ابرم مارکیٹ از ناٹ شاہ عالم مارکیٹ, یہ بیسکلی اکبری گیٹ جو لاہور فورٹ کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے, اور 50-60 دکانیں ہیں, اور زیادہ تر اس میں پرانے لوہے کے ریمز مختلف سائزز کے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اور دیر آر ملٹیپل ادر بازارز لائک پان گلی. پان گلی از ناٹ دا شال, اس میں نہیں ایگزسٹ کرتی, یہ انارکلی بازار کے ساتھ ہے. کسی دور میں بہت مشہور تھا پان گلی کہ یہاں پہ انڈیا سے آئی ہوئی امپورٹڈ چیزیں ملتی ہیں. انڈین کپڑے, انڈین پان, انڈین جیولری اور اس طرح انڈین شالز. تو آج یہ پان گلی جو ہے, اب اٹس بین اے لانگ ٹائم جب میں اس میں پان گلی میں گیا ہوں, اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی ایگزیکٹ سچویشن پان گلی کی کیا ہو گئی ہے, لیکن آپ کو کچھ دیکھنے میں اٹس اے اسمال اسٹریٹ جس کو پان گلی کہتے ہیں. اور اس میں اگین آئی مینشن کہ مختلف امپورٹڈ جو ہے وہ انڈین اسپیشلی آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور ناؤ وی کم ٹو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ مارکیٹ ان لاہور, دیٹس اکبری منڈی. نام سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے مغل ایمپرر اکبر کے نام پہ اس اکبری منڈی کا نام رکھا گیا. مختلف طرح کے کیمیکلز, اسپائسز, ہربز, گرینز, آپ کے ڈرائی فروٹس, یہ ساری چیزیں آپ کو اکبری منڈی سے مل جائیں گی. اور ڈیفینیٹلی اس اکبری منڈی کا جو کنیکشن ہے وہ راوی کے ساتھ بھی ہے. مختلف شپس یہاں پہ آیا کرتی تھیں, اسپائسز جو ہے وہ یہاں سے مختلف ریجنز میں جایا کرتی تھیں. اکبر کو برٹش نے یہ آفر کرائی تھی کہ ہمیں ٹریڈ کی اسپائسز کو الاؤ کیا جائے, لیکن اکبر نے اس کو ریجیکٹ اس وقت کر دیا. لیکن بعد میں چل کے جو مغل ایمپررز تھے ان کو ایکسیپٹ کیا, اینڈ جو برٹش انڈیا کمپنی ہے اس نے جو اسپائسز کی ٹریڈ ہے اور اس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ رول انہوں نے پلے کیا ہے. تو ایٹ دس مومنٹ وی کین سی دس کائنڈ آف اے ویژول ان اکبری منڈی. بٹ اگین تھوک کی دکانیں ہیں, یو کین بائی دا تھنگز ان دا بلک. اس طرح کے کچھ ویژولز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اس طرح کے کچھ ویژولز یو کین سی دا تھنگز ان دا بلک. ڈیفینیٹلی اکبری منڈی جو ہے وہ اس کے کچھ ایشوز ہیں جو ہم آگے چل کے, ناٹ صرف اکبری منڈی بلکہ یہ سارا ریجن جس کو آپ اندرون اور اس کی سراؤنڈنگ کہہ دیتے ہیں,
اس کے کچھ ایشوز ہیں اسپیسیفکلی ایز اے بزنس پرسپیکٹو، وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. لیکن کئی دفعہ یہ سجیسٹ کیا گیا کہ اکبری منڈی کو نہ صرف مارکیٹ پلیس کے طور پر دیکھا جائے بلکہ اس کو ایک ٹورسٹ پلیس بھی بنائے، کیونکہ ایک یونیک اپرچونٹی ہے یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی. نہ صرف وہ بزنس کریں بلکہ ایک رچ کلچر اور ہیریٹیج کو بھی دیکھیں. اینڈ وی ہیو مینی ایگزامپلس ریلیٹ ٹو دس. لائک میں ایک ویژول آپ کو دکھاؤں گا، یہ والا. دس ویژول از ریلیٹڈ ٹو دا اسپائس بازار ان استنبول. اینڈ یو کین سی کہ جی اس میں یہ بھی بیسکلی ایک اسپائس بازار ہے اور یہ بھی ایک اسپائس بازار ہے. بٹ دا ڈفرنس از یو گو دیر لاٹ آف ٹورسٹ، لیکن ڈیفینیٹلی چیزیں آپس میں بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. یو کین ناٹ سے کہ جی ہم ایک دن میں اس اکبری منڈی کو اس طرح کے اسپائس بازار میں کنورٹ کر سکتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی اف وی تھنک وی میک این ایفرٹ وی کین ڈو سچ کائنڈ آف اے تھنگ. تو اب ہم اس کے بیسکلی آرکیٹیکچر پہ ابھی تک میں نے آپ کو جتنی بھی دکھائے ہیں جی، لیٹس ٹاک اباؤٹ دی آرکیٹیکچر آف دیز ایریاز. اب اگر ہم غور کریں چہالمی اور اس کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی اندرون میں جو بازار ہیں، اگر ہم ان آرکیٹیکچر کو دیکھیں تو بیسکلی جو ان کی بیسز ہیں وہ یوٹیلیٹیرین یا فنکشنلسٹ اپروچ کے ساتھ بنائے گئے ہیں. فارچونیٹلی اور مائٹ بی انفارچونیٹلی یہ وہ اپروچ ہے جو کہ فیکٹریز اور ویئر ہاؤسز اور انڈسٹریل جگہوں میں استعمال کی جاتی ہے. ہمارے پاس جو بھی اویلیبل مٹیریل ہے، جو پریکٹیکل ہے، جو ایفیشینٹ ہے، ہم اس کو یوز کرتے ہیں، اور جو ایستھیٹک کنسیڈریشن ہے اس کو اس پورے پروسیس میں ڈینائی کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمیں یہاں پہ آرکیٹیکچر میں دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی جو ویژن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو موسٹ آف دا ٹائم یہ جو بلڈنگز بنائی گئیں اس طرح کے علاقوں میں یہ بڑی شارٹ ٹرم آرکیٹیکچر تھا. امیڈیٹ سولوشن کو استعمال کیا گیا، اور ایون جو بڑے پلازاز بھی بنائے گئے اس میں سسٹینیبلٹی، اڈیپٹیبلٹی اور چینجنگ نیڈز آف دا بلڈنگ ان انوائرمنٹ کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. فار دیٹ ریزن گریجولی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان جگہوں پہ دیر آر لاٹ آف پرابلمس دیٹ ایگزسٹ ان ٹرمز آف دی آرکیٹیکچر، in terms of the environment and even the customer access. تو ہم کچھ ان پرابلمس کا ذکر کریں گے کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ شاپنگ کرنا ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی جو کنجیشن ہے یا ٹریفک پرابلم ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گو دیر ٹو پارک دا کار اور اس کو دیکھنا ہے کہ اپنی وہیکلس کو خیر و عافیت سے واپس لے کر آنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. پارکنگ بہت ہی کریٹیکل پارٹ ہے. کچھ جگہوں پہ پارکنگ پلازا کی تعمیر پچھلے 10 سالوں میں کی گئی ہے، لیکن سٹل اس کو ایکسیس کرنا بھی ابھی تک بہت زیادہ مشکل ہے. تو یہ ایک بہت ایک ڈائلما ہے کہ ہم یہاں پہ پارکنگ ڈھونڈنا جب آپ گاڑی میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. انروچمنٹس بہت زیادہ ہیں پیڈسٹرین چلنے والوں کے لیے. فٹ پاتھ پہ آپ کو یو ڈونٹ فائنڈ پراپر لا اینڈ آرڈر سچویشن دیئر. بہت سارے ٹھیلے لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے گورنمنٹ میں. ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچر اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتا، پراپر انفراسٹرکچر ڈرینیج سسٹم نہیں ہے، اور بیکاز آف دا پور انفراسٹرکچر ویسٹ مینجمنٹ ایگزسٹ نہیں ہے. آپ کو جگہ جگہ پہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ شام کے ٹائم اگر کبھی آپ کا وہاں جانے کا اتفاق ہو تو سم ٹائم اٹ بیکم انبیئریبل. اور ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے بہت زیادہ سیفٹی اور انوائرمنٹل کنسرنز ہیں. یہ پولوشن ہے جس نے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس وجہ سے یہ کچھ ایسے پرابلم ہیں جو یہاں پہ بیکاز وی ڈونٹ کنسیڈر the architectural development in this area، تو آج ہمیں اس طرح کے بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں.
تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو اس کے آرکیٹیکچر کو لے کے میں نے اینڈ پہ ڈسکس کیے. ابھی تک ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ بیسکلی شاہ عالمی اور اس کی جو سراؤنڈنگ میں بازار تھے ان سے ریلیٹ کر کے کیے. اگلے سیشن میں ہم تھوڑا سا باہر نکلیں گے اور ڈیفینیٹلی اولڈ لاہور واز ویری کلوز ٹو ایچ ادر، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ اور مارکیٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ. سی یو ان دا نیکسٹ سیشن.